मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर परवेज़ अंजुम है और मेरा तल्लक जो है हाउस ऑफ गॉड से है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने ये मौका बख्शा कि आप तक खुदा की आवाज़ पहुँचा सकूँ। और ख़ास करके मैं डॉक्टर इमानुअल ताहिर साहब का, जरमाया टीवी का और उनकी सारी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके वसीला से ये मुझे मौका बख्शा है, ये मौका मिला है कि मैं खुदा की अंजील आप तक पहुँचा सकूँ। और आज मैं जो आपके सामने मेरा जो मौजू है, टॉपिक है, वो है माफ़ी के तल्लक से। माफ़ी जो है हमारी ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है। हम सब क्योंकि गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गुनाह में गिरते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, तो इसलिए माफ़ी जो है ये गुनाह का हल है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत जो है वो गुनाह से हमें जो है बचा नहीं सकती। लेकिन माफ़ी एक ऐसी चीज़ है कि जब हम खुदा के हजूर जाते हैं तो हम जाके माफ़ी मांगते हैं तो खुदा राज़ी है कि वो हमें माफ़ कर दे। ज़रूरत इस बात की है कि हमें आज इस दौर में माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि आदम की बरगश्तगी की वजह से, उसके गुनाह में गिरने के बाइस, जबकि इंसान गुनाहगार ठहरे और इंसान उस फरदौस से बाहर हो गया जो कि खुदा जिसमें हमें रखना चाहता है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम सब उसके फरदौस में वापस आएं, उसकी बादशाही में वापस आएं। तो इसलिए माफ़ी बेहतरीन तोहफ़ा है हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकें। माफ़ी के तल्लक से आज मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस में से, अंजील मुक़द्दस में से मैं एक आयत आपके सामने रखने को हूँ। पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत में यूँ लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो यकीनन खुदा के हजूर हम जाते हैं तो वो हमें माफ़ कर देता है, क्योंकि पाकीज़गी जो है ये माफ़ी मांगने से आती है। माफ़ किया जाता है तो उस वक़्त हम पाकीज़गी में आ जाते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में सबसे जो बड़ा मसला है वो इसी बात का है कि हमारी ज़िंदगी गुनाह में चली जाती है। तो आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि क्यों ना हो कि हम माफ़ी की तरफ लौटें, खुदा के हज़ूर जाके माफ़ी मांगे। माफ़ी बेहतरीन कुंजी है जो आसमान को खोल देती है हमारे लिए। माफ़ी बेहतरीन कुंजी है जो हमारे लिए बरकत लेकर आती है। माफ़ी बेहतरीन कुंजी है जिसमें हम अपने आप को छोटा बना लेते हैं। माफ़ी बेहतरीन कुंजी है जिससे आसमान की बादशाही में हमारे लिए जगह तैयार हो जाती है। आएँ, इसलिए आज हम सब जो है इस बात पे गौर करेंगे कि हमें इस मसले को सामने रखना है कि हम माफ़ी क्यों नहीं मांग पाते। माफ़ी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है। हमारी जो तवज्जो है, हमारा जो ध्यान है वो इस बात के लिए नहीं है कि हम खुदा के हज़ूर जाएं और माफ़ी का ऐलान करें। पुराने अहदनामा में माफ़ी के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। पहली चीज़ ढांपना, दूसरा उसका मतलब है उठाकर उसको दूर कर देना, और तीसरा मतलब है दूर भेज देना, यानी दूर भेज देना। अब जो हमारे गुनाह हैं वो ढांपे जाते हैं, उठाकर दूर फेंक दिए जाते हैं और हमसे दूर किए जाते हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो पाते। इसलिए आज हमें इन गुनाहों को ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और क्योंकि यीशु का लहू हमें हमारी तमाम नाराज़गी से पाक करता है। नए अहदनामा में माफ़ी से मुराद है मसीह की कुर्बानी और कामिल फजल। तो हमने देखा इस बात के लिए कि नए अहदनामा में माफ़ी से मुराद है मसीह की कुर्बानी। मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया ताकि हमारी माफ़ी हो जाए। उसने सलीब पर भी ये कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आगे माफ़ी का वसीला जो है वो हमारे लिए इसी तरह से यीशु मसीह बना। अगर यीशु मसीह कुर्बानी ना देते तो माफ़ी
کا وسیلہ کوئی بھی ہمارے لیے نہیں تھا۔ بے شک ہم دولت مند بن جائیں، بے شک ہمارے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ آ جائے، بے شک ہمارا بہت اچھا سٹینڈرڈ ہو جائے، سب کچھ ہمارے پاس آ جائے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے معافی کا وسیلہ نہیں بن سکتی تھیں، جب کہ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ یسوع مسیح کی واحد ایک قربانی ہے جو ہمارے لیے معافی کا وسیلہ بنی۔ اور آگے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اعمال اس کا 13 باب اور اس کی 38 آیت میں بھی دیکھتے چلیں گے کہ اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ جی میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنے کو ہوں، اعمال 13 باب اور اس کی جو ہے 38 آیت۔ پس آئے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں معافی کی خبر دی گئی ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی، اس کی قربانی، اس کے خون کے وسیلہ سے جو ہمارے لیے بہہ گیا، ہم لوگوں کو یہی چیز بتاتے ہیں، یہی ہماری خدمت میں، ہماری منادی میں یہی چیز شامل ہے۔ اگر ہم ویسے کہیں کہ بھائی معافی، خدا کے حضور آپ بہت گناہ گار ہیں، آپ معافی مانگیں، بہت گناہ گار ہیں معافی، یہ تو غیر قومیں بھی جو ہے اس طرح سے کر رہی ہیں۔ معافی کا اعلان کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، لیکن جب بھی ہم نے اپنی خدمت کے لیے یا منادی کے لیے نکلنا ہے تو یسوع کی عظیم قربانی، اس کے خون کو ضرور پیش کیا جائے، تاکہ جو ہے دوسرا شخص وہ اس طرح سے معافی مانگے کہ یسوع مسیح میرے لیے قربان ہوا، یسوع کے خون کے وسیلہ سے مجھے زندگی ملی اور میرے گناہ جو ہے وہ دھل گئے۔ تو اسی طرح سے پھر جو معافی ہے وہ جو ہے وہ بہتر طور سے جو دوسرا شخص ہے وہ خدا کے حضور پیش کر سکے گا۔ تو جب ایک شخص ویسے آتا ہے، خدا کے حضور معافی مانگ کے چلا جاتا ہے، آپ کے یا میرے کہنے سے کوئی دوسرا شخص معافی مانگ رہا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ معافی مانگنے سے پہلے احساس ہو کہ یسوع مسیح میرے لیے موا، صلیب پر جان دی، اور پھر وہ زندہ ہوا اور اس کا پاک لہو میرے لیے بہہ گیا۔ اس کے بعد وہ جب معافی مانگے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اور آج ہم معافی کے تعلق سے کچھ شرائط میں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں کہ جب ہم خدا کے حضور معافی مانگتے ہیں تو کچھ شرائط اس طرح سے ہیں۔ پہلی بات، معافی میں کیا ہے؟ توبہ، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال 5 باب اور اس کی 31 آیت اگر آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں۔ پہلی بات میں نے پیش کی ہے، معافی کی شرائط میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اعمال 5 باب اس کی 31 آیت۔ آگے دوسری بات، یسوع پر ایمان لانا، یہ ہے لوکا 7 باب کی 50 آیت۔ آگے نمبر 3، اقرار کرنا، پہلا یوحنا اس کا پہلا باب 9 آیت۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ اب پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، یہ معافی ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے ایمان، یسوع مسیح پر ایمان لانا، یہ معافی ہے۔ اور تیسری بات اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کا اقرار کرنا۔ اور آگے چوتھا پوائنٹ اس بات کا ہے دوسروں کو معاف کرنا، اس لیے دوسروں کو معاف کرنا کہ میں خود جا کر یسوع مسیح کے سامنے معافی کی بات کروں اور باہر میں اپنے بھائی سے جو ہے وہ ناراض ہو کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے ان لوگوں سے جن سے میری ناراضگی ہے، جن سے میری صلح نہیں، مجھے سب سے پہلے ان لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، اگر میں دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا تو میں خدا سے کیسے معافی حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لیے خدا کے حضور جانے سے پہلے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے تاکہ خدا ہمیں بھی معاف کرے اور پھر ہم جا کر خدا کے حضور معافی مانگیں۔ ہم کتنی دفعہ بھی معافی مانگیں، یہ خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن معافی ایک دفعہ ہی سچے دل کے ساتھ کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ اور آگے چل کر میں اس بات کو ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ معافی جو ہے یہ کتنی دفعہ مانگنی چاہیے۔ ہم جتنی دفعہ بھی گناہ کریں اور اس کا اقرار کریں، کیونکہ یسوع کا خون ہمیں ہماری تمام ناراضگی سے پاک کرتا ہے۔ دراصل خدا ہمیں ہر طرح سے معاف کرنے کو تیار ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ او ہو، میں نے کچھ دن پہلے معافی خدا سے مانگی ہے تو پھر میں گناہ میں گر گیا ہوں تو اب میں کیسے جا کے معافی مانگوں؟ آپ اس بات سے بے فکر رہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے بنیں، کلام مقدس
کے احکامات کو ماننے والے بنے، اس کے آئین پر عمل کرنے والے بنے. کوئی بھی شخص ہے وہ خطا کار ہے، اس کے چلتے چلتے اس دنیا میں رہ کر ہو جاتا ہے، خطا کار ہو جاتا ہے، گناہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم معافی کی طرف نہ جائیں. آپ جب بھی خدا کے حضور جس بھی حالت میں جائیں گے، خدا آپ کو معاف کرنے میں قادر ہے. وہ ضرور معاف کرے گا اور وہ راضی ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے. اب اس بات کو ہم اور آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا نے بائبل مقدس میں یہی وہ چیز کو ہم سیکھتے ہیں کہ 3 پیغام، یہ میرے ٹاپک کے خاص پیغام ہے. 66 کتابیں اور اڑی جو ہیں یہ لکھی گئی ہیں پاک روح کی ہدایت سے. نبیوں نے لکھی، رسول نے لکھی. تو آج ہم جو ہے اس بات کو رسولوں نے لکھی ہے، نبیوں نے لکھی ہے. اب اس بات کو سیکھیں گے کہ خدا نے بھی اس بائبل کو کتنی دفعہ یہاں پر لکھا ہے. 3 جگہ پر خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے پوری 66 کتابوں میں 3 دفعہ لکھا ہے. پہلا اس نے اپنے ہاتھوں سے کلام لکھ کر بھیجا 10 احکام جو موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو ملے، آگے ساری دنیا کو ملے. آپ سب جانتے ہیں، اس کے لیے حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ. خروج 20 باب، اس میں ہمیں یہ ملتے ہیں 10 احکام جو خود خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے. اور دوسری جگہ پر جو لکھے گئے ہیں وہ ہے تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. دانیل اس کا 5 باب اور 27 آیت میں خدا نے یہ پیغام، جب ظروف یعنی کہ وہ برتن ہیکل کے جب کیا ہوا تھا کہ اس کو لایا گیا اور بادشاہ نے جو ہے اس کو جو پیا اس میں، لیکن وہ کیونکہ برتن جو تھے وہ آلریڈی خدا کے حضور پاک تھے، مسح کیے ہوئے تھے، تو ہیکل کے ان برتنوں سے جب جو ہے میں خاری کی گئی اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں میں نوشی کی گئی، تو یہ جو تھا خدا کو پسند نہیں آیا. اس لیے جو ہے وہاں پر خدا نے بیلشزر کو یہی بات لکھتے ہوئے یہ بیان کی تھی کہ تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. یہ خدا نے اس کے لیے یہاں پر کلام لکھا. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جگہ پر جا کر بڑی انٹرسٹڈ بات ہے کہ یسوع مسیح نے بھی کلام لکھا ہے. اب یسوع مسیح کا وہ لکھا ہوا کلام یہاں پر تو نہیں نظر آتا، لیکن نظر آ بھی رہا ہے. وہ اس بات کے لیے کہ جب وہ عورت گناہ میں پکڑی گئی تو اس کو سنسار کرنے کے لیے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے، یہودی اکٹھے ہو گئے، اور یسوع مسیح سے انہوں نے کہا کہ بھی یہ گناہ میں پکڑی گئی ہے. تو کیا وہاں پر یسوع مسیح نے کیا کیا کہ اس کو بچانے کے لیے یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا کہ ان کو اس کو پہلے پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. تو سبھی وہاں پہ خاموش ہو گئے. اب وہ فیصلہ یسوع مسیح کے ہاتھ میں تھا کہ یسوع مسیح کیا چاہتے ہیں. اب یسوع مسیح نے کیا کیا، اس عورت کے لیے ایک بات زمین پر اپنی انگلی سے لکھا، اور اسی لیے یسوع مسیح نے جو ہے اس عورت سے کہا. اب گناہ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ گناہ چھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. یسوع مسیح نے اس عورت سے یہی کہا کہ جا پھر گناہ، ان لوگوں نے بھی تجھے معاف کیا، میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، تو جا پھر ایک بات یاد رکھ کہ پھر گناہ نہ کرنا. اب یہاں پر ہم شاید سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، آج کے بعد میں نے گناہ چھوڑ دی ہے، خدا کے حضور معافی مانگ لی ہے، آئندہ کے لیے میں گناہ نہیں کروں گا، بس یہی وہ چیز. لیکن اصل اس کا مطلب یہی یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ جب گناہ چھوڑ دیا ہے تو اس پہ بعد میں کیا عمل کرنا ہے. اس بات کے لیے خاص کہ ہم سب عمل کر لیں کہ جب پھر گناہ نہ کرنا. میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی طاقت کبھی بھی آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی. اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں، معافی مانگیں اور پھر گناہ نہ کریں. اور اس عورت کو بھی یہی کہا گیا. اس لیے سب سے بڑی بات اس بات کا ہے کہ معافی کا اعلان کریں، کلیسیا میں کریں، خدا کے حضور کریں یا اپنی کوٹری میں جا کر کریں، ضرور معافی کی طرف لوٹیں. گناہ بیسیکلی اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے آئین توڑتے ہیں. جب ہم خدا کے آئین توڑتے ہیں، خدا کے حکم نہیں مانتے. جس طرح کہ ایک مثال ہے کہ اگر ہم کسی روڈ پر جا رہے ہیں تو اگر ہم اشارہ توڑتے ہیں تو ہمیں جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. آگے سارجنٹ ہمیں پکڑ لے گا کیونکہ وہ کہے گا بھائی آپ نے یہ جرم کیا ہے،
آپ نے اشارہ توڑا ہے، آپ نے گورنمنٹس کی جو یہ بات ہے کہ اشارہ جو ہے وہ کوئی نہ توڑے، تو آپ نے وہ اشارہ توڑ کر آئے ہیں، تو لہٰذا آپ کو جو ہے یہ فیس ادا کرنی پڑے گی، یہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ عزیزو، اسی طرح سے ہم بھی خدا کے آئین توڑتے ہیں، اس کے حکم نہیں مانتے، ہم مجرم ٹھہرتے ہیں۔ اب اس بات کو کہ ہم مجرم جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں، ہم کیا خدا کو دے کے خوش کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم اپنی خلاصی یا مخلصی ہماری ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیں، اس شخص کو تو ہم نے 200 روپیہ دے کر یا 500 دے کر، جتنا بھی اس نے جرمانہ ہم کیونکہ مجرم ٹھہرے اس کے سامنے، اور جرمانہ اس نے لے کر جو ہے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن خدا کے سامنے جب ہم جائیں تو ہم نے تو اس کے آئین توڑے، اس کے حکم نہیں مانے، تو کیا کریں گے؟ خدا کے سامنے ہمارے پاس بہترین چیز ہے معافی۔ ہم خدا کے حضور معافی مانگیں گے۔ اور نمبر 2، دوسری چیز، ہمیں مجرم بننے سے مسیح کی عظیم قربانی جو ہے مجرم بننے سے روکتی ہے۔ اس کا پاک لہو ہمیں مجرم نہیں بناتا۔ ہم گو کے قوانین، خدا کے احکامات جب ہم مانتے نہیں، اس کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں، تو خدا کہتا ہے چوری نہ کر، تو پھر بھی ہم چوری کر دیں تو حکم توڑ دیا۔ قتل نہ کر، قتل ہو جائے، قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حکم توڑ دیا۔ اپنے ماں باپ کی عزت کر، اگر ہم عزت نہیں کرتے تو ہم حکم توڑ دیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ کلام جو ہمیں کہتا ہم نہیں مانتے تو یہ حکم توڑ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم مجرم بن کر زندگی بسر نہ کریں۔ یسوع کی عظیم قربانی، اس کا پاک لہو ہی ہمیں جو ہے وہ مجرم بننے سے آزاد کرتا ہے، ہمیں مخلصی دیتا ہے، ہمیں نجات دیتا ہے، اور ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں معافی کی طرف لوٹیں اور خداوند یسوع پر ایمان لاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ عزیزو، گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ چھوڑ دینا بڑی بات ہے۔ اور کلام میں یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں اس عورت سے کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا، اپنی معافی پر قائم رہیں۔ جو خدا کے حضور معافی مانگتا ہے یقیناً خدا اسے معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ عام انسانوں کی سوچ نہیں رکھتا، اس کا عام انسانوں کی طرح ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں ہوتا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص تک توبہ پہنچے، ہر ایک شخص جو ہے وہ توبہ کرے اور معافی مانگے۔ اور بہنوں اور بھائیوں، عزیزوں، آپ سب کو میرا یہی پیغام ہے کہ آج ہم جس دور سے گزرے ہیں، مجرم بن کر گناہ میں زندگی نہ بسر کریں، بلکہ ہم ایک آزاد یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے یسوع مسیح میں زندگی بسر کریں اور اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں۔ یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہوگی، اور آج کا میرا یہی خاص لیسن ہے کہ خدا راضی ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ آؤ ہم خدا کے حضور جائیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، خدا تیار ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ آمین۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں خدا کے حضور۔ خداوند عظیم خدا، لشکروں کے خدا، ہم اس دنیا میں رہ کر گناہ کرتے ہیں، خطا کر بیٹھتے ہیں، لیکن خداوند جب تیرے حضور جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی کیونکہ عظیم قربانی، اس کا پاک لہو ہمیں ہماری تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ ہم پاک ہو کر تجھ میں زندگی بسر کریں اور تیرے ساتھ چلنے والے بنیں۔ آ خدا بلیس کر اس کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگ بھی سنتے ہیں، تو خداوند سب معافی کی طرف آئیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور تیری بادشاہی میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ آ خدا اس کلام کے وسیلہ سے جتنے بھی لوگ سنتے ہیں، ان کے گھرانوں پر بھی تیری برکت جائے، ان کے کاروبار پر بھی تیری برکت جائے، اور ان کی زندگیاں بدلیں اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے سب کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتا ہوں، اور سب کے سامنے جو میں نے آج معافی کا پیغام رکھا ہے، سب اس کے وسیلہ سے جو ہے اس کو سن کر تجھ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگیاں تیرے لائق بنا سکیں۔
خدا بلیس کر یسوع کے نام سے، آمین۔ خدا باؤ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔